मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक और मसला भी नया नया अभी आजकल मार्केट में चला दिया है, पता नहीं क्या क्या मसले चल रहे हैं। खैर, दूसरा जो मैं मसला तलाक़ सलास पे उठाता हूँ, बहुत ज़्यादा बार बार उठा रहा हूँ, वजह उसकी ये है कि ये भी ऐसे ही है बनाया हुआ है। 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं, कुरान हदीस इजमाए उम्मत से साबित हैं। बाद में इख्तलाफ हुआ है और फिर लोग हमारे उलमा का भी हवाला दे रहे होते हैं, आपके फ़लाँ देवबंदी मुफ्ती ने लिखा है कि इसमें इख्तलाफ है। तो देवबंदी मुफ्ती के लिखने से इख्तलाफ साबित नहीं होता। हम देवबंदियों के मुक़ल्लिद नहीं, हम कुरान और सुन्नत। पहले बताओ हमारा मौक़िफ़ क्या है। हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं और इजमाए सहाबा को। हाँ, जिन मसाइल में इख्तिलाफ है, जिन मसाइल में क्या है इख्तिलाफ है, कुरान और सुन्नत में दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो उस इख्तिलाफ को खुद हल करने के बजाय हम कहते हैं जो मुज्तहिदीन ने हल कर दिया है उसको मान लो, अपनी राय लोगों के सामने पेश ना करो, क्योंकि हम उनके मुकाबले में हमारी 2 टके की औकात नहीं है। अब चूंकि उनमें 4 इमाम हैं जिन्होंने इस पे काम किया है इख्तिलाफी मसाइल में, और इख्तिलाफ वहीं होता है जहां दलाइल दोनों तरफ होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उनमें से किसी एक को फॉलो कर लो, दूसरे को भी ठीक समझो। ये बेहतरीन मौक़िफ़ है भाई जो हमारा है, समझते हो, और यही उलमा देवबंद का मौक़िफ़ है। बाकी ये थोड़ी कि हमने कोई उलमा देवबंद का कलमा पढ़ा है कि किसी देवबंदी मुफ्ती ने कुछ भी लिख दिया तो हमारे खिलाफ हुज्जत पे पेश कर रहे हो। ये तो कहाँ से साबित है भाई? हम खुद उससे, और हमारे उलमा देवबंद का भी यही मौक़िफ़ है। अगर हम देवबंदी का मतलब ये होता कि हमारे अकाबिर ने जो लिख दिया वो पत्थर पे लकीर बन गया, तो मेरे शेख तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब थे, मैं उनसे बाकायदा बैत था। आसनुल फतावा में उनके चंद मसाइल से हमने इख्तलाफ किया है, समझते हो कि नहीं समझते? हमने उनसे इख्तलाफ किया है। फिर मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने बाज़ मसाइल में अपने अकाबिर से इख्तलाफ किया है। तो ये तो चलता आ रहा है उलमा में शुरू से। तो हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं, हमने कलमा पैगंबर का पढ़ा है, कुरान और सुन्नत को मानते हैं, और कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो सहाबा से के अगेंस्ट ना जा रही हो। और फिर भी कई इख्तलाफ होगा अगर, तो उसमें हम मुज्तहिदीन को फॉलो करते हैं, आजकल के स्कॉलर को फॉलो नहीं करते। हालांकि हमारे पास इन स्कॉलर से ज्यादा इल्म है, फिर भी हम कहते हैं उनके मुकाबले में अपनी राय को छोड़ दो, क्योंकि उनमें गलती का, लोग कहते हैं उनमें गलती का भी तो इम्कान है। उनमें जब गलती का इम्कान है तो आप में गलती का इम्कान उनसे ज्यादा है। तो जिसमें गलती का कम इम्कान है उसको फॉलो किया जाएगा, तो उनमें कम इम्कान है। अब उसमें इधर उधर जाके कलाबाजियां खाने से बेहतर है एक फ़िक़ा को फॉलो करो, दूसरे को क्या समझो, ठीक समझो। ये उम्मत को जोड़ने का तरीका है, इसके अलावा मंजन के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी जामिअतुर रशीद पे एक व्लॉग बनाया है, उसमें ऐसे एजुकेटेड क्वालिफाइड लड़कों का मैंने इंटरव्यू लिया है जिनको हम दरसे निज़ामी पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, दीगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उस व्लॉग में ये बताया है कि बताओ क्या मदरसों में हम मंजन बेच रहे हैं? अगर ये मंजन बिक रहा है कुरान और सुन्नत के नाम पे, तो इतने हाई क्वालिफाइड लड़के हमसे आलिम बन के क्यों जा रहे हैं? मेरे शागिर्दों में ऐसे लड़के हैं जो आर्मी में, पाकिस्तान नेवी में कमीशन ऑफिसर गए हैं। मेरे शागिर्दों में MBBS डॉक्टर हैं, PhD भी हैं, मास्टर्स किए हुए भी, IBA से पढ़े हुए, लम से पढ़े हुए, और आपके अल्लाह भला करे कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ का पढ़ा हुआ आदमी हमारा शागिर्द नहीं होगा। वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही वहाँ भी पढ़ा रहे हैं, और वही। तो YouTube पे बैठ के मंजन की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन कभी आप मिलो हमसे, तुम नज़र से नज़र मिलाते तो बात करते ना मुस्कुराते, तो इख्तलाफात होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते तो आ भी जाओ कि हम बुलाते हैं, तुम बुलाते और हम ना आते तो। ये याद कर लो, शेर बहुत खानदानी है। अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो क्या करें यार, तमहीदें लंबी होती जा रही है ना, फैमिली सिस्टम बढ़ गया हमारा, इसलिए मैं इस पे चीख रहा हूँ। अभी देखो जापान में बार बार वही टॉपिक आता है ना, जापान में सब कुछ है, खानदान नहीं है, बढ़ गए ना, खुदकुशियां बुढ़ापे में ऐसी की तैसी। तो वही खुला को जब प्रोमोट करोगे इन स्कॉलर्स को सुन के कि औरत को भी, और ये करते हैं खवातीन को खुश करने के लिए, और नीचे खवातीन के बड़े कमेंट्स होते हैं, एक ही बंदा है जो हमारे हक में बात करता है, वो आपको नहीं पता है, ये आपका बेड़ा गर्क करेगा, क्योंकि अभी तो खवातीन को ज्यादा मालूम नहीं है ना, हमारे यहाँ कल्चर में आई है ये चीज़। जब ये चीज़ बढ़ेगी ना, अच्छा औरत को भी हक है कि अगर उसको मियाँ पसंद नहीं है तो वो जाके कोर्ट से खुला ले ले, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ क्या होगी, बढ़ेगी। ज़रा सा कोई शौहर में मसला आया, चल भाई निकल पतली गली से। उसके बाद क्या होगा, मैं नहीं कह रहा 100% ऐसे हो जाएंगे, लेकिन मर्दों को औरत पे एतमाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म। मर्द को पता होगा कि यार ये अभी बहुत अच्छी है,
کل اگر بگڑ گئی تو یہ جیسے میرے پاس ڈیورس کا حق ہے اور اس میں بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں کہ ایک توہر میں ایک طلاق دو, پھر اگلے توہر میں اگلی دو, پھر اگلے توہر میں اگلی دو, تو میرے پاس تو پھر بھی اتنی پابندیاں ہیں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. کورٹ میں جائے گی, ٹھک کر کے لفافہ پکڑائے گی کورٹ اور پتلی گلی سے نکلو. تو میں تو بڑھ گیا. اللہ نے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے مرد کے بھی طلاق کے اختیار کو محدود کیا نا. اس کو اللہ نے بتایا کہ ایک توہر جس میں ہم بستری کر لی اس میں طلاق مت دو, حالت حیض میں طلاق مت دو. کتنی ساری پابندیاں لگا دی. اور ایک طلاق کے بعد کہا کہ رجوع کا حق ہے تاکہ تمہیں اپنی غلطی پر ندامت ہو تو رجوع کر سکو. تو اتنی ساری پابندیاں, جس کے پاس طلاق کا رائٹ تھا اس پر تو اتنی ساری پابندیاں, اور آپ نے عورت کو رائٹ دے دیا, وہ ٹھک کر کے گئی گی. جج نہیں اس سے پوچھے گا کہ اس توہر میں ہم بستری شوہر نے کی ہے کہ بولو نہیں کی ہے. اس میں رجوع کا حق بھی نہیں ہے, طلاق بائن ہوتی ہے, خلا, نکاح ختم. تو یہ لطیفے ہیں جو یہ آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نا لوگوں کو ہر مسئلے میں گائیڈ کر رہے ہیں, یہ لطیفوں کی کتابیں ہیں. لیکن یہ کمبخت لوگ کسی عالم کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. یہ بڑی ہوشیاری ہے ان لوگوں کی. یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے کلپ چلے, ادھر سے کلپ آئے, ادھر سے کلپ آئے, ادھر سے کلپ آئے. تو یہ کلپ بازیوں میں اور زیادہ پھیلے ہیں. تو کبھی بھی کلپ بازیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بات ہے آپ سامنے بیٹھیں تاکہ ہم اسی وقت پکڑیں کہ آپ کہاں ترجمہ غلط کر رہے ہیں, کہاں ریفرنس غلط دے رہے ہیں, کہاں آپ کدھر کی چیز کدھر لگا رہے ہیں, اسی وقت ہم پکڑیں اس کو بیٹھ کے. تو یہ ہے حساب کتاب. تو میرے بھائی ہمارا فیملی سسٹم بڑھنے والا ہے. اور میں جو سائڈ افیکٹ بتا رہا تھا نا وہ بس بتا کے آگے چلتا ہوں. میں یہ بار بار میں بہت معذرت, آپ لوگ بور ہوتے ہوں گے یہ خلا کے ٹاپک سے, لیکن میں آپ کے لیے, میں وہ جو لوگ اس طرح لبرل سیکولر لوگ نا جن کی دم پہ میں پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں. اچھا مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مفتی صاحب سیکولر لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی بیان کا حوالہ دے کے. میرا تو صبح سے شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتا ہے. اور جس طرح سیکولر لوگوں کی پاؤں پہ میں نے دم پہ میں نے پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں نا, ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, سمجھ رہے ہو, ایسی دھجیاں اڑائی ہیں الحمدللہ. کیونکہ سیکولر طبقہ یاد رکھو آپ کی نماز سے پریشان نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اس کو اسلام سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کو حج سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. ورنہ یہودی آواز اٹھاتا حج کے خلاف. آپ حج کرتے ہو, پروڈکٹ یہودیوں کی بکتی ہے. یہودی کہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ حج کیا کرو, کیونکہ وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں مال کس کا بک رہا ہے, بولو نا, یہودیوں کا. تو ان کو اس سے کوئی نہیں ہے, نماز سے, آپ کے حج سے, آپ کے زکوٰۃ سسٹم سے. آپ کو پتہ ہے سیکولرزم اصل میں کہتے کس کو ہیں, فیملی سسٹم کے توڑنے کا نام ہے سیکولرزم. اگر ڈیپتھ میں جاؤ گے تو اس کا یہ خلاصہ نکلے گا. وہ کہتے ہیں سوسائٹی میں عورت کو آزادی دو, زنا کو عام کرو, بچوں کی پیدائش کو روکو. اصل میں نام اس چیز کا ہے سیکولر, یعنی لیبل تو کچھ اور لگاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں, وہ معاذ اللہ یوں تھے اور ایسے تھے, اور مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے, فلانوں میں یہ ہو رہا ہے, ڈمکانوں میں یہ ہو رہا ہے. اصل میں جو ان کی سوچ ہے نا, دیکھو عبادت تو ہندوؤں میں بھی ہوتی ہے نا. کبھی آپ نے ایتھیس اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کو ہندوؤں کے خلاف اتنا چیختے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ ہندو کئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, وہ تو بالکل 100% عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. کوئی سائنسدان اس بات کو مان لے گا؟ کوئی لاجک میں آتی ہے یہ بات؟ لیکن جتنے لبرل, سیکولر اور ملحد لوگ ہیں ان کی توپوں کا 99% توپوں کا رخ کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف. حالانکہ اسلام لاجک کے سب سے زیادہ قریب ہے. ایک خدا کو مانتا ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے تو وہ اکیلا ہوگا. یہ خاص طور پر یہ جو پتھر ہیں اور یہ سورج چاند ستارے تو بھگوان ہو نہیں سکتے. اور وہ جو ان کا عبادت کا طریقہ دیکھو آپ, جو وہ مندروں میں جا کے جس طرح سے عبادت کرتے ہیں, طہارت نہیں ہے ان میں. مسلمان تو چلو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا کہ چلو یار اسلام فرض کرو غلط مذہب ہے, لیکن سوسائٹی میں خیر پھیلا رہا ہے نا, اس بہانے 5 دفعہ لوگ وضو کر لیتے ہیں, 15 دفعہ ناک صاف کر لیتے ہیں نماز کے بہانے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 15 دفعہ دانت صاف کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا, جو ملحد لوگ ہیں, جو ایتھیس لوگ ہیں, ان کو چاہیے تھا, وہ کہتے کہ ٹھیک ہے خدا تو نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہیں, لیکن اسلام بہرحال دوسرے ریلیجن سے بہت اچھا مذہب ہے اور اس میں خیر کا عنصر زیادہ ہے.
چند ایک چیزیں ہیں ایکچولی جس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کو اتنا بڑا کیوں بنا لیا اور ایک خدا کی عبادت کو اتنا ویلیو کیوں دے رہے ہیں, جنت اور جہنم کو کیوں مان رہے ہیں یہ لوگ, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ 5 ٹائم 15 دفعہ کلی کر لیتے ہیں. یہ دانتوں کو صاف کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے. ہفتے میں 1 دفعہ نہانا ان کے مذہب کا, کم سے کم 1 دفعہ نہانا, ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ نہائیں آپ, کم سے کم 1 دفعہ نہانا ان کے مذہب کا بولو حصہ ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرنا, گھر میں رکھ کے اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ آپ کا باپ جب بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے میں اگر وہ ڈانٹتا بھی ہے تو ہیومن رائٹس انہوں نے, اسلام نے اتنے دیے ہیں کہ اس بوڑھے کے سامنے آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ عورت ساری زندگی کھائے گی, کھلائے گا کون اس کو, ساری زندگی اس کا ہسبینڈ کھلائے گا, شوہر کھلائے گا اس کو ساری زندگی. ان کے مذہب میں ہے کہ زیر ناف بالوں کی بھی صفائی کرنی ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہے. ان کے مذہب میں ہے کہ بغلوں کے بال بھی صاف کرنے ہیں. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے 2 گورے دیکھے, وہ کوئی چیز سامان اوپر اٹھانے لگے نا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. وہ پہلے تو یوں کھڑے ہوئے تھے نا, بنیان پہنا ہوا تھا, یوں کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا ہے, لگے خوبصورت, نائس ٹو میٹ یو. تو وہ جرنلسٹ, سچا واقعہ ہے, آپ پوچھ لینا سلیم بھائی سے جو میرے میزبان تھے. تو کوئی چیز نا, کوئی کسٹمر آیا کہ اوپر سے کچھ, انہوں نے یوں کیا نا تو بس قریب تھا کہ میں ایسا بھاگا نا, 2 بندے تھے دونوں ایسے ہی, دونوں جب یوں کیا تو میں یوں بھاگا, وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے. وہ سلیم بھائی نے پکڑا, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں کوئی پانی مل جائے گا کہیں سے ڈوبنے کے لیے. میں نے کہا کیا یہ سب اسی طرح ہی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سب نہیں ہوتے, یہ ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ہیں تو غلط ہے نا یہ, یعنی ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا ہوگا کم از کم یوں تو نہیں کرے گا نا وہ. آپ کو پتہ نہیں, آپ سمجھ رہے ہو کہ یار مفتی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ نفیس ہو گئے. میں اتنا نفیس نہیں ہوں, معاملہ وہاں بہت خراب تھا, بہت خراب معاملہ تھا. تو ایتھیسٹ کو چاہیے وہ یہ کہا کرے کم از کم مسلمان بغلیں تو صاف کر لیتے ہیں نا اسلام کے بہانے. یہ گندگی مسلمانوں کے ہاں تو نہیں رکھی ہوئی ان لوگوں نے. تو کتنی ساری خوبیاں اسلام کی, کبھی ان ملحد لوگوں کے پھوٹے منہ سے کبھی ایک تعریف سنی آپ نے؟ لیکن نہ یہ ہندو کے خلاف اتنا بولتے ہیں, نہ یہ عیسائیوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں, نہ یہ. کمال کی بات یہ کہ یہ ان سیکولر اسلامک اسکالرز کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں بولتے, جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے خود ہی ویسے ہی اسلام زمین میں گڑ جائے گا. کچھ اسلامک اسکالر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی ایسے تھے, فلانا بھی ایسے, ڈمکانے بھی ایسے, ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا وہ کام ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لوگ پوری امت کے علماء صلحاء سے جب اعتماد ہی ختم کر دیں گے تو اسلام تو ویسے ہی زمین میں گڑ جائے گا. ایک آدمی پہ آ کے پورا اسلام باؤنڈ کر جائے گا اور اس آدمی کے جاتے ہی ختم. تو وہ ساری پوری امت سے ہٹا کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دے گا لوگوں کو. تو اس وہاں بھی سافٹ ہلکا وہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ کیوں ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ سیکولرزم کو نہ نماز سے, یہ جو ہماری اعتراض ہے, نہ ان کو حج پہ اعتراض ہے, نہ ان کو ہماری داڑھی پہ اعتراض ہے. داڑھی تو گورے بھی بہت سارے رکھتے ہیں. میں وہاں گیا ہوں ابھی آسٹریلیا, وہاں بعض گوروں کی میں نے اتنی بڑی بڑی, وہ جو میں نے ابھی ولاگ آیا نا ٹرین میں, کتنی بڑی داڑھی ہے نا گورے کی, اس کا کبھی مذاق اڑایا ہوگا ان میں سے کسی نے؟ سکھ کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کیا ہے جو بات میں چیخ رہا ہوں 15 سال سے, جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی, ان کو اسلام پہ نہیں, ان کو ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہے اعتراض ہے. یار یہ اتنا خوبصورت معاشرہ, ابا اماں خالہ پھپھی چچی مامی بھابیاں دیورانیاں جٹھانیاں بہنیں پوتے نواسے, پورا کلچر, اور اسپیڈ سے 16 کے بجائے 18 بچے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس ان نعروں سے اور اس دعوت سے ان پہ کیا گزرتی آرے چلتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ والا اسلام حج روزے والا کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اصل مسئلہ سارا کہاں آ کے ہوتا ہے؟ زیادہ ان کی توپوں کا رخ اس سمت میں ہے. یہ چاہتے ہیں زنا حلال ہو, سب سے پہلے بدکاری حلال ہو, بدکاری کو حلال کر دو پھر سب سیٹ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تہجد پڑھو. زنا حلال ہونے سے کیا ہوگا؟ عورت کا بیڑا غرق. عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق. میں نے بتایا نا آسٹریلیا میں ابھی وہ ایک واقعہ ہوا, ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک گرل فرینڈ تھی, اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو دبا کے استعمال کیا, ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتا تھا, اس ٹیشو پیپر کی طرح اس کو مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیا. اب سیکولر لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ایسی عورتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بولو نا.
کچھ بھی نہیں ہے. ویمن رائٹس بکواس کرتے رہیں گے. بیڑا غرق کر دیا. ایسی لاکھوں عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. مرد نے استعمال کیا, کچھ خرچہ ورچہ بھی کر لیا ہوگا, ورنہ گورا خرچہ بھی نہیں کرتا. کہتا ہے اب تمہارے خرچے پہ ہی جو کچھ بھی ہوگا. تو جب اس بیچاری کو نظر انداز کر دیا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا, جو میرے دوست ہیں, ان کے پاس وہ کہیں ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی, کہہ رہی کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے. تو کہا بھائی کرایہ نہیں تو کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ نے استعمال کر کے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے, پیسے بھی نہیں ہے, میں کہیں کی بھی نہیں ہوں, تو تم بھی مجھے یوز کرو, پیسے دے دیا کرو. یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف آیا. کون خوف لا رہا ہے؟ مذہب. سمجھ رہے ہو؟ تو سیکولر اور ایتھیس لوگوں کو تو چاہیے تھا, کہتے یار مذہب نے ایک بڑا پازیٹیو کام کیا ہے. اچھا وہ جو بندہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے نا, وہ پٹھان, صحت مند, کنوارا, خوبصورت, اس کے پاس آپشن تھا یا نہیں تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہہ رہے میری دل میں نا ایک دم جذبہ تو پیدا ہوا, لیکن اللہ کا خوف آیا. کیوں خوف آیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میرے مدرسے کے قاری صاحب نے مجھے سمجھایا, بیٹا آسٹریلیا جا رہے ہو, زنا میں مت پڑنا. وہ قاری جن کو صبح و شام لوگ برا بلا کہتے ہیں, میں مانتا ہوں کچھ برے گڑبڑ بھی ہوتے ہیں, خیر بھی ان مولویوں سے ہی پھیل رہی ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے وصیت کی تھی, بیٹا اس آسٹریلیا جا رہا ہے. یہ کسی پروفیسر نے, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نصیحت نہیں کی, مولوی نے کی تھی نصیحت. کہتا ہے مجھے نصیحت یاد آئی کہ میں برائی نہیں کروں گا. پھر کیا کیا اس نے؟ نکاح کیا. کس سے؟ اپنے گاؤں کی لڑکی سے, سواس سے شادی کر کے لے گیا. یار وداؤٹ میرج رہنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتاؤ, لبرل سیکولر لوگ بولیں گے کیا جا رہا تھا, اگر کر لیتا نا, اس کی خواہش پوری ہوتی, پیسے مل جاتے اس کو, تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا. پتہ اگر وہ کر لیتا تو سوات سے لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ہاں عزت کے ساتھ ٹھکانا نہیں دیتا. پھر وہ یہی کرتا جیسے کہ گورا کر رہا ہے. وہ اپنی کبھی کسی بھی رشتے دار کو لے آیا, اس کے ساتھ زندگی گزار رہے. کتنی عزت ملی اس کی بیوی کو, خاندان ملا, عزت ملی, بچے ہوئے, میاں بیوی میں محبت, اور بچے عزت کے ساتھ پل رہے ہیں گھر کے اندر. تو چونکہ ان بیچاروں کو گھروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں, کیسے عزت کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند گھر ہوتے ہیں, وہ تو سب جگہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو سب کلچروں میں ہوتا ہے. پازیٹیو اس کے جو مثبت فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ کرے. دیکھو اللہ نے میرا خاندان تو آباد کر دیا الحمدللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. اور جب میں خاندان کی باتیں کرتا تھا نا, اس وقت میرا خاندان نہیں تھا. کہیں آپ سے سمجھیں کہ مفتی صاحب ایک کام کر کے پھنس گئے ہیں تو اب اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بچپن کے دوستوں سے پوچھو, میرا تو خاندان نہیں تھا. یعنی میرا خاندان سے مراد میرے والدین کا خاندان کا تو میں پارٹ تھا نا, یعنی میرے اپنے بیوی بچے تھوڑی تھے. میں نے اس وقت یہ تحریک چلائی ہے جب میرے بیوی بچے نہیں تھے, اور میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ, اور اللہ نے آج دکھا دیا. پھینکتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو. میرے بھائی میرا ان باتوں میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کو بچاؤ, زنا کو سوسائٹی میں ختم کرو, نکاح کو پروموٹ کرو. یہ میرا اس میں, اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, یہ میں آپ کے اور عورتوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. بس وہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں عدالتی خلا جو چل رہا ہے نا, جب چلی گیا اتنی تو آخری ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ سوسائٹی میں یہ چیز پھیل جائے گی کہ عورت جب چاہے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے, تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دو. آپ لوگ اب کہتے ہیں نا, مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ کے 4 گھر ہیں, اتنے بچے مر گئے, تو کیا چھوڑا ان کے لیے؟ تو میں کیا کہوں گا, سگریٹ کا دھواں چھوڑا ان کے لیے میں نے. ہمارے ایک دوست سے صبح شام سگریٹ پیتے تھے وہ نا, مجھے کہتے تھے میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہ کرو, آپ جتنی سگریٹ آپ پی رہے ہو نا, تو دھوئیں کے علاوہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا. صحیح ہے, کچھ بھی برآمد, دھواں ہی دھواں ہو گئے ہو آپ, اور وراثت میں بھی دھواں چھوڑ کے جاؤ گے آپ, تو دھواں چھوڑ کے جاؤ گے وراثت. تو مجھ سے کتنے لوگ, مجھے بھی ٹینشن فکر ایک آدمی کو ہونی چاہیے نا, یہ کہ یار بیوی بچوں. ہمارے حضرت دنیا سے بے رغبتی, ایک بالش مکان نہیں بنایا اپنے لیے, ایک بالش زمین نہیں, لیکن حضرت کو یہ فکر تھی بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا. تو حضرت نے آخر عمر میں گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ خریدا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہائش اور ٹھکانہ
ہونا. اگر گنجائش کسی کے پاس بہت زیادہ ہونا, بہت زیادہ کا مطلب اپنی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں, تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ دو. تو مجھے بھی فکر ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ اب پتہ ہے کیا, اور یہ ہر شریف آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر ہے گنجائش. میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں, سالے تمہارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور تم بحریہ ٹاؤن میں گھر کی سوچ رہے ہو, تو دنیا مسافر خانہ ہے, جس اللہ نے تمہیں کھلایا تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا. لیکن اگر اضافی ہے آپ کے پاس, آپ کی گاڑی بھی ہے, آپ کے پاس پہننے کے لیے بھی اچھا ہے, کھانے پینے کے لیے بھی اچھا ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے, پھر غریبی اڑانے کے ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی بنا دو. وہ تو حدیث میں بھی ترغیب ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں.